नाजरीन, जहाँ पे कोरोना जैसी आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं पे आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले तनाज़ात और दीगर मसाइल को डिस्कस करने की एक शदीद ज़रूरत है। और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो डायलॉग है उसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस होती है, जहाँ पर लोग कोरोना की वजह से घरों तक महदूद हो गए हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि उनको आगाह किया जाए कि पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान चाइना के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान इंडिया के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान के बाहमी ताल्लुकात और जो वस्ती एशिया है और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाने की शदीद ज़रूरत है। FES पाकिस्तान ऑफिस आपके लिए लाया है एक ऐसा ही प्रोग्राम जिसमें इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी कुछ नामवर शख्सियात के साथ। मेन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम से हटकर आपके लिए एक ऑल्टरनेट नैरेटिव पेश किया जाएगा रीजनल पीस और सिक्योरिटी पर। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ ऑन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग पसंद आई है तो आप इस स्क्रीन पे नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स पे हमें ज्वाइन करें, हमें फॉलो करें और अपने फीडबैक से आगाह करें। शुक्रिया। मैं हूं ओन शाही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई एपिसोड के साथ। इस डायलॉग का एहतमाम FES पाकिस्तान चैप्टर ने किया है। FES एक जर्मन फाउंडेशन है जो कि पाकिस्तान में डायलॉग की प्रमोशन और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की प्रमोशन पे काम करती है। इसके साथ साथ FES रीजनल इश्यूज़ जो हमारे मसाइल हैं रीजन के, उनके हल की तरफ भी डायलॉग के ज़रिए जाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस हमारे ख़ित्ते में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मीडिया की आज़ादी है, उस पे जो प्रेशर है, वो जो अंडर अटैक है, अंडर थ्रेट है, उस हवाले से जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं रीजन के हवाले से, चाहे वो मीडिया फ्रीडम ऑफ मीडिया की हों या डेमोक्रेसी की जो है वो प्रमोशन की हों, उनमें जो है वो बड़े यहाँ के हमारे जो इशारे हैं वो बड़े मायूस कुन हैं। वे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि हर साल मीडिया फ्रीडम का इंडेक्स जारी करता है, उसके मुताबिक 2020 की जो उनकी रिपोर्ट है, इस रीजन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे दुनिया में सबसे नीचे परफॉर्मेंस के हवाले से हैं जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि UK बेस्ड एक इदारा है और वो हर साल दुनिया में जमहूरी इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है, उसके मुताबिक भी यहाँ पे ये जितना ये हमारा ख़ित्ता है, यहाँ पे जमहूरियत और जमहूरी इक़दार जो हैं वो अंडर थ्रेट्स हैं। कोई भी यहाँ पे फ्री डेमोक्रेसी नहीं है, फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ हैं या हाइब्रिड जो सिस्टम्स हैं। इस इशू पे आज बात करने के लिए, इसके रीज़न्स और इसके मसाइल जो हैं उसके इर्द गिर्द बात करने के लिए इसके हमें आज ज्वाइन किया है, बड़े लर्नड हमारा जो है पैनल है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सबूक सैयद साहब ने। सबूक सैयद साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, इसके साथ साथ अपना एक अदारा भी IBC उर्दू और इंग्लिश चला रहे हैं, उसके एडिटर हैं और डिजिटल मीडिया और ट्विटर पे बड़ी एक स्ट्रांग वॉइस है। बहुत शुक्रिया सबूक सैयद साहब हमें ज्वाइन करने का। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला डावे साहब ने। अब्दुल्ला डावे साहब भी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इसके अलावा जमहूरी इक़दार के हवाले से, और बड़ी मजबूत आवाज़ हैं ये भी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स के हवाले से सोशल मीडिया पे भी। अब्दुल्ला डावे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबूक सैयद साहब आपसे मैं शुरू करूँगा कि ये ख़ित्ता जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी अदरवाइज़ तो फ्लरिश कर रही है। पाकिस्तान में तसलसल है, तीसरा मुसलसल जो है वो डेमोक्रेटिक एक टेन्योर है और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है पाकिस्तान में। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश में भी इसी तरह, अफ़गानिस्तान में भी इलेक्शन हुए। लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी जो कि आपको अकाउंटेबल ठहराता है, वो मिसिंग है, वो अंडर अटैक है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ें कि एक तरफ जमहूरियत जो है वो आगे की तरफ जा रही है और ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं पे जो है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ख़ित्ते में जमहूरियत आगे बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया ओन साहब। असल में आप अगर देखें तो हमारी जो 70-80 साल तारीख़ है इस ख़ित्ते की, तो हम एक हालत जंग में, अफ़गानिस्तान का आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, तो हम अगर मजमूई तौर पर सारी सूरत हाल देखें तो हमने कभी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आज़ादी इज़हार राय को ठीक तरीके से इंजॉय नहीं किया। पूरी दुनिया जब 3 मई को
آزادی صحافت کا عالمی دن منا رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، تو پاکستان میں صحافی احتجاجی مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آزادی اظہار رائے کی راہ میں قتل ہوئے، ہم ان کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں، ہم حکومتوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو میڈیا آفیسز آپ نے بند کر دیے ہیں اور صحافیوں کو ملازمتوں سے آپ نے فارغ کر دیا ہے، ان کو بحال کیا جائے، تو ہم یہ مطالبات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا جب جشن منا رہی ہوتی ہے، ہم سوگ منا رہے ہوتے ہیں 3 مئی کو۔ تو یہ جو 70-80 سال کا جو ٹائم تھا ہم نے دیکھا، تو یہ ان ملکوں کے اندر آزادی اظہار رائے کی جدوجہد کا وقت ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم جب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں 10 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان ملکوں نے جمہوریت کا نام تو سنا، لیکن عملاً جمہوریت ہمارے ملکوں میں، آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کہی، پاکستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جمہوریت نام کی صورت میں تو ہمارے سامنے آئی، لیکن عملی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر جمہوری رویے اپنانے کا، اپنے نارمز کی بات کی، ان کو بطور قدر اختیار کرنے کا رجحان ہمارے ہاں نہیں آیا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش یہی کی کہ لوگوں کے ذہنوں کو یرغمال بنایا جائے، لوگوں کی سوچ کو محدود کر دیا جائے، انہیں روٹی تک مجبور کر دیا جائے کہ وہ 3 وقت کے کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں، اور روٹی، کپڑا اور مکان جب انسان کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ذہنی سطح ہے وہ بڑھتی ہے، اس کے خیالات میں اضافہ آتا ہے، اور وہ ترقی کے نئے زینوں پر اپنا قدم رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہماری حکومتوں نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان تو بہت دور کی بات ہے، روٹی تک قید کر رکھ دیا جائے، کیونکہ ان کی روٹی کی جدوجہد ختم ہو تو کپڑے کی جدوجہد میں لگ جائیں، کپڑے کی جدوجہد ختم ہو تو مکان کی جدوجہد میں لگ جائیں، اور جب وہ مکان کی جدوجہد کے مراحل میں ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی موت آ چکی ہوتی ہے، اور ان کا یہ سفر، ان کا بیٹا جو وراثت میں یہ سفر اپنے بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ دیکھا جائے تو 70 سالوں میں ہم نے یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، اس کی طرف ہم ایک قدم بھی ٹھیک طریقے سے نہیں اٹھا سکے، اور یہاں کا جو مقتدر طبقہ ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر عسکری ادارے آپ کے ہیں، اور ہندوستان کے اندر اپنے آپ کو سو کالڈ، اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے کے ہیں، لیکن ان لوگ، آپ کو پتہ کہ ابھی جو آپ نے انڈیکس کا ذکر کیا تو اس میں پاکستان تو بنگلہ دیش اور ہندوستان سے بہتر پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو جمہوریت ہے، اور دنیا کی بقول دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں مودی صاحب کے خلاف آواز اٹھانے پر، وہاں پہ مودی صاحب کے خلاف بات اٹھانا ایسے کہ جیسے آپ نے کوئی بلیسفیمی کر دی ہے، کوئی آپ نے اتنی بڑی توہین کر دی ہے۔ اور آپ کو پتہ کہ ایک جو جرنلسٹ تھیں گوری، جن کو وہاں پر کچھ عرصہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا، اور صرف کیا تھا کہ وہ مودی صاحب پر پوائنٹ اٹھا رہی تھی۔ تو پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا میں بھی وہ آوازیں جو آزادی اظہار رائے کی آوازیں ہیں، حریت فکر کی آوازیں ہیں، ان پر قدغنیں لگانا یہ فیشن ہے، اور یہاں کا جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر ان آوازوں کو کسی صورت میں اٹھنے نہ دیا جائے، اور اگر وہ آوازیں اٹھتی ہیں تو اگلی لمحے میں وہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جب اٹھا دی جاتی ہیں تو پھر وہ مسخ شدہ لاشوں کی شکل میں زمین پر پھینک دی جاتی ہیں۔ عبداللہ صاحب، بڑے تلخ حقائق ہیں جو سبوق سید صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو اسٹیٹ پالیسی ہے، جس طرح ہم انڈیا کی بات کریں گے، اور انڈیا کی اس لیے بات کرنی ضروری ہے کہ وہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے پوری دنیا میں، وہ اپنا جو وہ چیمپئن ہے ڈیموکریٹک نامز کے، لیکن ہم نے دیکھا 2019 اگست میں کشمیر جو ہے اس پورے کے پورے خطے کا سٹیٹس چینج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے، جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے آزادی اظہار رائے پہ، کہ ان کا نہ صرف سٹیٹس چینج کر دیا جاتا ہے بلکہ وہاں پہ انٹرنیٹ اور میڈیا اور ان سارے وہ والا انفراسٹرکچر جو کہ آپ کی اظہار جس سے آپ نے کرنا ہے، کم از کم آپ کو یہ تو آزادی جمہوریت دیتی ہے کہ کسی فیصلے پہ آپ اپنا اظہار کر سکیں، تو اس پہ بھی قدغنیں لگ گئیں۔ تو یہ والا جو عمل ہے انڈیا کا، اوورآل جو ہمارا ریجن ہے جو کہ پہلے ہی انڈر پریشر تھا، چاہے افغانستان ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، چاہے پاکستان ہے، تو اس سارے خطے کے لیے اس طرح کے عمل، اس طرح کا جو ایکٹ جب انڈیا کرے گا تو باقی جو ہماری سول سوسائٹی اور میڈیا اس پہ کس طرح کے اس کے اثرات ہوں گے؟ بہت شکریہ اون سائی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں، جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ فطرت کے قانون کو جو آڈینس ہے ہماری ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فطرت نے انسان کے اندر جو نیچر آف لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بچے کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جب اس کو دودھ نہیں ملتا، جب اس کو پانی نہیں ملتا، جب وہ بھوک محسوس کرتا ہے،
تو وہ اپنے خیالات کا جو اظہار کرتا ہے وہ چلا کے کرتا ہے، روتا ہے. اب جو اس کے رونے کا جو عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنگ وائس. وہ ایک احتجاجاً اپنی آواز بلند کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کی وہ خواہش پوری ہوتی ہے بچے کی، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے تو وہ خاموشی سے سو جاتا ہے. تو جب ایک ذی شعور انسان، جب اس نے اپنے ارد گرد سماج کو دیکھ لیا، اس نے شعور بھی حاصل کر لیا، اور جب آپ اس کی آواز کو بند کریں گے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اس سماج کے لیے جس کی صحت مند اور معاشرتی جو ترقی ہوتی ہے، اس جو جمہوری سوسائٹیز ہوتی ہیں یا صحت مند سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو پروان چڑھایا جائے. لیکن بدقسمتی سے جس ساؤتھ ایشیا کے جس خطے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. انڈیا کی آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا بینگ دی لارجسٹ ڈیموکریسی، اور انڈیا کا جہاں پہ وہ ایک فخر محسوس کرتے تھے، لیکن جب اگست 2019 میں کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا گیا تو آپ کو 10,000 اور سینکڑوں کی تعداد میں ایون بھارتی جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکلے. جیسے سڑکوں پہ نکلے تو ان کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے پاس ابھی جو ریسنٹلی اچھا، یہ بڑا اہم ہے کہ کوشش اس طرح کی گئی کہ ان کو لیبل کر دیا گیا. اگر کوئی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ تو پھر پکا پاکستان کا ایجنٹ ہے. اور دوسری طرف یہاں پہ بھی اگر آپ بلوچستان کے لیے آواز اٹھائیں تو آپ دوسری طرف کے شاید ایجنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ جو لیبل کرنا، یہ کتنا یہ بہت زیادہ تھریٹ بن چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے ایک بہت بڑے سینئر صحافی تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا، شجاعت بخاری صاحب. شجاعت بخاری کے ساتھ چونکہ میں نے کام بھی کیا تھا، اور یہ جو انڈیا پاکستان ٹریک 2 ڈپلومیسی پروجیکٹس تھے تو اس میں ہم ملتے رہتے تھے. بدقسمتی سے کیا تھا کہ وہ کسی حکومت کی پالیسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ مودی کی سرکار کی کیا پالیسی ہے، وہ ایک اپنے انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ان کی پالیسی تھی. اور یہ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو قتل کر کے اور ایک ابدی نیند سلا دی گئی، اور ان کی اسیسینیشن ہوئی، اور ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ کیا ہو گیا. تو اس طریقے سے پھر یہ بھی ہوا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا میں فریڈم آف ایکسپریشن ود رسپانسبلٹی جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ابھی ہم شاید ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، ہم نے ابھی ایک سوشل میڈیا کا انقلاب دیکھا ہے، تو اس میں ابھی ہمیں سیکھنے کے لیے اس خطے کو بہت کچھ ملے گا. لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کی جنگ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر کوئی ہندوستانی سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ یا صحافی یا کوئی بھی ایک نیوٹرل بات کرتا ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں. اور سملرلی پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈسینٹ وائس ہے یہاں پہ، اگر کوئی وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کو ہمارے یہاں لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ایجنٹس ہیں. تو یہ دو طرفہ ایک ایون کسان وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کتنی بڑی بڑی آوازیں، فلمی جو ستارے ہیں ان کے بڑے سٹار جو ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. تو یہ جو اس کو مین سٹریم کر دیا گیا، لیبل کرنا اور اس کے بعد اس کو مین سٹریم کرنا، یہ فزیکل تھریٹ کتنا بڑا سیکیورٹی کا. یہ میرے خیال میں وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ جو فیس بک اور جو دیگر سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں ان میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ڈسینٹ وائس ہیں وہاں پہ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی فیملی کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور پھر جیسے آپ کے پاس کچھ گمنام اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو پھر یہ بھی تھریٹ ہوتا ہے کہ اب آپ کی فیملی کو بھی لائف تھریٹ ہو سکتا ہے. اچھا سبوک صاحب، یہ گمنام جو اکاؤنٹس ہیں یہ بہت بڑا فینامنا ہے ہمارے ریجن کا، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز. ابھی ہم نے دیکھا کہ EU ڈس انفو لیب نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک انڈین جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کا جو کہ فیک تھے ان کا کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا پچھلے سال پاکستان میں کوئی 700 سے زائد جو ہے فیک اکاؤنٹس جو کہ ایک خاص قسم کا مواد جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے، ان کو فیس بک اور ٹویٹر نے بین کیا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ فینامنا ہے اس ریجن کا. اب انڈیا کی اگر ہم دیکھیں تو وہ 2005 سے وہ چل رہے ہیں. تو یہ ہم اگر اس کو کہیں کہ مودی صاحب کے آنے سے یہ فینامنا شروع ہوا تو شاید اس سے تھوڑا ہمیں پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا. تو یہاں کی جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے دونوں طرف یا پورے ریجن میں، وہ ہمیشہ سے کیا فیک نیوز اور اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے اس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے اپنا ایجنڈا جو ہے فارورڈ کرتے رہے؟ یہ دیکھیں، ایک بات تو ہمیشہ یہ کہی جاتی ہے کہ دنیا میں جنگ میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہوتی، سب سے بڑی جنگ انسان کے ذہن میں لڑی جاتی ہے اور پروپیگنڈا کے ذریعے وہ کامیاب ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس خطے میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کا نام سنا.
ہم غیر ریاستی عناصر سے نامعلوم افراد تک گئے اور نامعلوم افراد سے نامعلوم اکاؤنٹس چلے گئے، اور یہ ہماری پورا غور و فکر، سوچ و فکر اور ریاستی تدبر، اس کے نتیجے میں یہ ساری جو چیزیں یہ پیدا ہو کے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور پوری دنیا میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حقوق کے نام پر جتنا بیانیہ ہے، کیونکہ حقوق کے نام پر بیانیہ، پہلے آپ جذبہ حب الوطنی کریٹ کرتے ہیں اور آپ جذبہ حب الوطنی کے اثرات کے تحت اپنا ایک دشمن ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا تو یہ ضروری ہے، یہی میرا سوال تھا کہ جذبہ حب الوطنی کے لیے ضروری ہے کہ میں دوسرے کو گالی دوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کو، اس کے لنک کرتا ہے کہ حقوق جب آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ایسے جذبہ محرکہ اس کی تلاش کریں جس کے نتیجے میں آپ حقوق مانگنے والوں کو ڈاؤن کر سکیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ جذبہ حب الوطنی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ میری علاقے سے گیس برآمد ہو رہی ہے اور اس پر سب سے پہلا حق میرا ہے، تو میں کہوں گا کہ اچھا یہ باتیں، وہ باتیں میرا دشمن جسے میں نے دشمن بنایا ہے وہ اٹھاتا ہے، کہتے ہیں آپ کے اپنے علاقے میں لوگ تو یہ والی بات کر رہے ہیں، تو جب وہ بات اس کو وہ کور کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں نا یہ وہ باتیں جو وہ کور کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ان کے ساتھ لنک ہے، تو آپ ایک ٹرائیکا بناتے ہیں، حب الوطن، دشمن اور حق مانگنے والا۔ تو یہ جو ٹرائیکا بنتا ہے، اس ٹرائیکا بننے کے نتیجے میں تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایسے ایسے ایشوز پیدا کرنے کی اور ایسے ایسے لوگ پیدا کرنے کی۔ آپ تو بڑے اچھے اینکر ہیں، لیکن یہاں پر ایسے اینکر بھی پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے علماء پیدا کر دیے جاتے ہیں، ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ان آوازوں میں وہ اصل میں وہ آوازیں بہت زیادہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں اپنی طرف، کیونکہ انسان خوف کی حالت میں رہتا ہے۔ میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں، ہم خوف کی حالت میں، کیا پتہ روٹی کپڑا مکان ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا، کیا پتہ روزگار ہمارا محفوظ رہتا ہے نہیں ملتا، کیا پتہ ہمارا ملک یہ بھی چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا۔ تو یہ وہ خوف ہیں جو خوف طاقتور ادارے، طاقتور تنظیمیں، طاقتور افراد، حکومتی مشینریاں ہمارے دماغوں کے اندر ڈالتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ نہ رہا تو پھر تم کرو گے کیا۔ لیکن شاہ جی ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بیسکس ہے اس ڈیموکریسی کی۔ اب دیکھیں فریڈم نیٹ ورک کے مطابق پاکستان میں پچھلے 1 سال میں 100 سے زائد جرنلسٹ جو ہیں ان کو اٹیک کیا گیا۔ اچھا یہ جو اوپر سے جو ساری پالیسی ہے، یا اوپر سے اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف، سوری میں لفظ استعمال کروں، کوئی سٹوری کریں تو جمہوریت پہ حملہ ہے، اور یہ ادھر ہی نہیں، انڈیا میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ حقوق کی بات کریں تو آپ غدار ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر اکاؤنٹیبل کون ٹھہرائے گا؟ کس طرح یہ ڈیموکریسی آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ لوگوں، ان ساروں نے کل اپوزیشن میں آنا ہے، تو اس وقت ان کے پاس یہ کون سے چہرے لے کے آئیں گے؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور یہ رویہ صرف ہمارے خطے تک محدود نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ صورتحال ٹرمپ صاحب نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی ایک بڑی پاور اور انہوں نے بنا کے ہمارے سامنے یہی پیش کر دیا۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں انصاری صاحب کہ جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی، دیکھیں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سانچہ ہے جس میں آپ لوگوں کو ڈالیں گے تو وہ وہاں سے اسی طرح بن کے نکل آئیں گے۔ جمہوریت ایک رویہ ہے، جمہوریت ایک قدر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر ہر قسم کی آواز کو برداشت کریں، ہر قسم کے فرد کو سنیں، اور لوگوں کی اکثریت جب غور و فکر کے بعد، مشاورت کے بعد کسی ایک نتیجے تک پہنچ جائے تو اس کو آپ نافذ کر دیں۔ لیکن کل اگر لوگوں کی وہی اکثریت سمجھتی ہے کہ ہمارا آج کا کیا ہوا فیصلہ غلط ہے اور اس کے اثرات اچھے برآمد نہیں ہو رہے، آپ دوبارہ پھر بیٹھیں۔ جمہوریت ایک مستقل عمل کا نام ہے، اور آج سوچیں گے کل اس کے رد میں جائیں گے۔ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کتنا نہیں، آپ اس بات کے بعد میں یہ والی بات کرتا ہوں، آپ نے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اس میں ابھی تک کتنی ترامیم کر چکے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور آپ نے کیا بات کی تھی ابھی کہ اس میں پھر جو آپ جمہوری عمل میں فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کا تو کتنا؟ فریڈم آف، جب آپ ترمیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی طاقت کو مانتے ہیں، آپ اس کے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو شاہ جی نے دیا، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب دیکھیں انڈیا میں جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے بڑی سٹرانگ ہے، اور وہاں پہ کچھ رسپانسز بھی آئے، جیسے دی وائر جیسے میڈیا ہاؤسز سامنے آئے، اور بہت سارے اس طرح کی ایگزامپلز ہیں، حالانکہ وہ اور بڑی سٹرانگ وائسز ہیں اور ان پہ مقدمات بھی ہوئے۔ باقی اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان میں، تو وہاں پہ سول سوسائٹی میں اس طرح کی ڈائیورسٹی یا اس طرح کی سٹرانگ وائسز سامنے نہیں آئے۔ انڈیا کا جو بزنس ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں پہ رسپانڈ کیا اپنے ڈیموکریٹک نامز کو بچانے کے لیے۔ تو باقی خطہ انڈیا اور باقی خطے میں یہ فرق تو ہے، لیکن باقی جو خطہ ہے، جب انڈیا میں اتنے پریشرز ہوں گے تو باقی
ہم کس طرف دیکھیں گے؟ دیکھیں جو خطے کی صورتحال ہے اس کو مجموعی طور پہ کمپیریزن آپ ایسے بھی کریں کہ جو ہمارے یہاں ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے، گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق اور جو ہمارے یہاں فریڈم ہاؤسز نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں یا ڈفرینٹ انڈیکس آئے ہوئے ہیں، EIU انڈیکس کا آپ نے ذکر کیا، تو چاہے سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، دے آل آر کنسیڈرڈ ایز دی ہائبرڈ ریجیمز. اور یہ ہائبرڈ رجیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہائبرڈ ڈیموکریسی یا کنٹرول ڈیموکریسی وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ پورے خطے کا مجموعی مسئلہ ہے. اب پاکستان کو اگر ہم فوکس کرتے ہیں اور انڈیا کی جو آپ نے مثال دی کہ وہاں پہ سول سوسائٹی پھر بھی وائبرنٹ ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے، تو دیکھیں ہماری جو شروع سے پالیسیز رہی ہیں وہ کائنڈ آف سیکیورٹی اورینٹڈ پالیسیز رہی ہیں، اور جو ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسیز ہیں اس کے مطابق جو فریڈم آف ایکسپریشن یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو اس طرح کی وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے وہ شاید ان کے لیے کہیں پہ خطرہ محسوس ہوا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان تمام آوازوں کو کرب کیا گیا ہے، ان کو روکا گیا ہے، اور یہ ہم ابھی بھی مثال نہیں اور دیکھ. انٹرنیٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ ہر پورے جو ہے خطے میں اس پہ نئی قدغنیں لگ رہی ہیں. اور دیکھو اس میں کرمنل لاز بن رہے ہیں، مطلب کہ جو ہماری انٹرنیٹ کی ریگولیشن ہے اس کے اوپر ہمارے لاز اس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مزید کنٹرول کیا جائے. میں ونس اگین یہی کہوں گا کہ آپ نے اگر اپنے سماج کی ترقی کرنی ہے اور پاکستان کو ایک پروگریسو چہرہ دینا ہے عالمی کمیونٹی میں، تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہاں کی سول سوسائٹی کے اندر بھی پوٹینشیل موجود ہے، اور یہاں پہ وہ اسٹرانگ وائسز بھی ہیں جو کہ ان قدغنوں کے باوجود بھی اپنی آواز کو رکھے ہوئے ہیں. لیکن ریجنل جڑت جو ہے وہ کیسے آئے گی کہ انڈیا کی سول سوسائٹی، پاکستان کی سول سوسائٹی، بنگلہ دیش کی سول سوسائٹی، افغانستان کی سول سوسائٹی، آپ کے ایک طرح کے چیلنجز ہیں، ایک طرح کے پریشرز ہیں، لیکن وہ ریجنل جڑت اس طرح سے نہیں آ پا رہی. دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ سوال بھی ہے، اور اگر آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. یس، سول سوسائٹی کو دیکھیں نا، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ایک ٹول ہے جو کہ سول سوسائٹی ٹو سول سوسائٹی یا پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ آپ مختلف ممالک میں ایک انٹروڈیوس کرواتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ کے یہ کہا جائے کہ اگر ایک صحافی آپ اون سائی صاحب ہیں اور ایک صحافی ہمارے ہندوستان یا بنگلہ دیش سے ہیں، اور ان کی آپس میں اگر کوئی روابط بن رہے ہیں تو اس کو شک کی نگاہ سے اگر دیکھیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اس وقت جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی یا جو بیک ڈور چینل ہے ڈپلومیسی کے، ان کو اوپن کرنے چاہیے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے تمام بہت سارے طلباء اسلامک یونیورسٹی اور دیگر پاکستان کی جامعات میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اور جب یہ میڈیا انٹریکشن تھی سول سوسائٹی کی، امن کی آشا، اس کو بھی ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. شاہ جی آخری میرا آپ سے سوال ہے، اور وہ جو ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور کیا سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ہمارے کچھ اپنے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو ہم جرنلسٹ ہیں، جس طرح آپ دایو صاحب نے بات کی کہ رسپانسبلٹی، کیا ہم نے بھی کچھ سیکھنا ہے؟ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں کیا وہاں پہ بھی کوئی انٹرنل پرابلمز بھی ہیں یا ہر چیز ایکسٹرنل ہے؟ بہت زیادہ پرابلم ہے ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اندر. ہمیں اصل میں دو تھریٹس ہیں. جو سینسرشپ ہے اس کی بنیادی وجہ ایک تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرا ہمارے پاکستان کے اندر جو عسکریت پسندی کی طرف اور سیکٹرین وائلنس کی طرف رجحان رکھنے والے ادارے ہیں وہ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہماری ریاستی نظام کی جڑوں کے اندر موجود ہے. اور تیسری وجہ ہمارے میڈیا کے مالکان کے مفادات ہیں. تو یہ سارے اکٹھے مل کر، اور یہ پورے ریجن میں اس طرح، انڈیا میں بھی اسی طرح کا ان کا سب سے بڑا جو ریلائنس گروپ ہے وہ بھی میڈیا گروپ اپنا چلاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، سب سے نمایاں اپوزیشن، یہ پیکا کا جو لا ہے یہ کون لے کر آیا تھا؟ انہوں نے بنایا تھا. تو یعنی جو حکومت اقتدار، جب بھی یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اس وقت میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کرتے ہیں، اور جو ہی اپوزیشن میں آتے ہیں انہی جو سوشل میڈیا ہے اور میڈیا اس کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. پھر ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں یہ کہوں گا لیکن آپ چلا نہیں سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ قوانین ایسے بنا کر جائیں گے تو پھر کیسے چلے گا وہ. اور تیسری ایک اور بات ہے، سوشل میڈیا جو ہمارے فیس بک ہیں، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی
مطلب ایک تو پاکستان کے اندر پابندیاں ہیں، لیکن یہ انتظامیہ بھی ہمارے اوپر پابندیاں لگانا چاہتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے کچھ انٹرویوز کیے IBC پر، اور اس کی بنیاد پر ہمارے پیج ہیک کر لیے گئے، اور وہ ہم ان کو بار بار درخواست کرتے رہے کہ آپ ان کو یہ ختم کریں، اور اس کے اوپر ولگر مٹیریل آ رہا ہے اور ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کی طرف سے بھی ہمیں جواب نہیں دیا گیا. بالآخر وہ پیج ہم نے ریکویسٹ کر کے ریموو کروا دیے وہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پر بھی، اور جو اپنے آپ کو آزادی صحافت کے چیمپئن کہتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے، وہاں پر بھی، اور لوکل سطح پر بھی، سب جگہ. عبداللہ صاحب کوئکلی حل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت سمپل سا حل ہے کہ قدرت کے قانون کو سمجھیں، اور کسی کی بھی آپ جتنی زیادہ آواز دبائیں گے، جو فریڈم آف اسپیچ کے اوپر قدمیں لگائیں گے، اتنا ہی آپ کا سماج جو ہے رسوا ہوگا، چاہے نہ صرف ملکی سطح پہ لیکن عالمی سطح پہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پالیسیز کو جو ہے ریویو کریں، ریوزٹ کریں. جو میڈیا یا فریڈم آف ایکسپریشن، ہاں اس بات پہ ہم لازمی زور دیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ود رسپانسبلٹی. بہت شکریہ عبداللہ دایا صاحب، بہت ایک شعر ہے کہ پتہ نہیں کیا، فطرتیں لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. بہت شکریہ سبوک سید صاحب. جی آپ نے سنا، ہمارا جو لرنڈ پینل ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ اگر اس ریجن میں ہم نے جمہوریت کو پھلتے پھولتے دیکھنا ہے، ہم سے مراد اس ریجن کے طاقتور ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی فریڈم جو ہے اس کو انشور کیا جائے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.